अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त शाज़ीर मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं लम्हा फ़िक्र सीज़न 2 में। आज की हमारी वीडियो का मौजू बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये मौजू ऐसा है जिस पर गौर व फ़िक्र करना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम में से हर एक कहीं न कहीं किसी न किसी कंडीशन में ज़िम्मेदार होता है। वो जवाबदेह होता है। वो कहाँ ज़िम्मेदार होता है? अगर वो बाप है तो वो अपने मातहत लोगों पर ज़िम्मेदार है, वो जवाबदेह है। अगर वो उस्ताद है तो वो अपने मातहत शागिर्दों पर जवाबदेह है। आप इसी तरह इनको डिवाइड करने लगे तो ऑफ़िस में हैं तो बॉस हो जाता है। अगर आप किसी जनाब आला ओहदे पर हैं तो वहाँ आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपको मालूम होना ये बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। तो अफ़सोस ये है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं मालूम। तो जब ज़िम्मेदारियाँ मालूम नहीं होंगी तो हम उन्हें पूरा कैसे करेंगे? तो आज इस संजीदा मौज़ू पर हमसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे पहले कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। अल्लामा साहब, ज़िम्मेदारियों का एहसास, जैसे मैंने बात की कि हाकिम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब वो हाकिम, मैंने कंडीशंस बता दी, वो किसी भी कंडीशन में किसी भी फ़ेज़ पर वो हाकिम हो सकता है, वो जवाबदेह हो सकता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसे मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है ना कि ज़िम्मेदारी का मालूम होना, इस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें। फिर ज़िम्मेदारियाँ इस जो मैंने ये डिवाइड किया इन लोगों को, तो इनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इन्हें मालूम ही नहीं है सबसे पहले, और अगर मालूम है तो ये कहीं न कहीं इन्हें पूरा करने में कोताही कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी मुझे प्रोग्राम लम्हा फ़िक्र से गुफ्तगू करने का मौका इनायत फ़रमाया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और सानियन इस बात पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, बिलख़ुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा का जब हम मुताला करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से और कसीर अहादीस में हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास अपने अंदर पैदा करें और उन पर अमल करने की तवज्जो करें, अमल करें उन पर। जैसा कि एक हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर शख्स निगहबान है, हर शख्स निगरां है। और फरमाया कि तुम में से हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में, उसके मातहत लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। फरमाया अगर हाकिम है, इमाम है, तो वो भी निगहबान है, निगरां है, वो उसके मातहत जितने लोग हैं उससे पूछा जाएगा कि उन मातहत लोगों के बारे में उसने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया कि नहीं किया। फरमाया कि कोई मर्द है तो साहब शौहर है तो वो भी निगरां है, जिम्मेदार है। औरत है तो औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की निगरानी। अल्लाहु अकबर। इसी हदीस पाक के तहत फरमाया कि खादिम अपने आका, अपने मालिक के माल का निगरां है, जिम्मेदार है। लिहाजा अगर एक खादिम, एक नौकर, वो भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में गफलत बरतेगा तो कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सोचा जाता है कि यार जिसके पास ओहदा बड़ा है ना उसी की ज्यादा जिम्मेदारी है। जी बेशक, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर कोई बाप है तो उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, कोई उस्ताद है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उसके तहत काफी लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग अपनी जान बचाते हैं ये सोचकर यार मैं तो शागिर्द हूँ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा ही है। मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भी पूछगछ होगी वो हमारे आका से होगी, हमारे मालिक साहब से होगी, सेठ साहब से होगी, मुझसे तो पूछगछ नहीं होगी। हज़रत यही तो मैं इंट्रो में कहना चाह रहा था कि हमें अपनी जिम्मेदारियां मालूम ही नहीं है, कि मुझे मालूम होगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, जब भी तो मैं उनको पूरा करूंगा। हम ना हमें मालूम है और ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप जो चीजें बता रहे हैं कि एक नौकर तक की भी इतनी जिम्मेदारी, उसका भी सवाल मालूम तो नहीं है कि अगर खादिम है, नौकर है तो उसके पास जो माल है मालिक का, जो भी चीज है वो उसका जिम्मेदार है, निगरां है। अगर उसमें खयानत करेगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला इस नौकर खादिम से भी पूछेगा। अब हमारे यहाँ होता है, कंपनीज होती हैं, ठीक है, बहुत से इदारे होते हैं जिसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। अब उन लोगों के पास जो भी उनका काम होता है उसको चाहिए कि उनको बड़ी आसान उसलूबी के साथ अदा करें और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा करें। अब उसमें खयानत बसा औकात क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो वक्त के अंदर कोताही करते हैं, देर से पहुंचे,
اور حاضری وقت کی لگا دی مکمل، تو یہ خیانت ہے، منصب کے ساتھ غداری ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو اجرت کا وقت تھا، وقت اجارہ تھا، اس میں آپ نے کمی کی اور حاضری مکمل لگا دی، اب اس میں اس کی پکڑ ہوگی، آپ نے اس میں غفلت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مینیجر ہوتے ہیں، اب مینیجر ہے، اس کے انڈر میں تو اس کے تحت سارے لوگ آتے ہیں، تو اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ اچھے انداز سے دیکھے اور توجہ کرے، ذرا بھی اس میں غفلت کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اچھا حضرت، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک امپلائی کی ذمہ داری پھر ایک مینیجر کی، اچھا ہم آج کے ہمارے ماڈرن ایرا میں کیا دیکھتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری مطلب جس کا عہدہ بڑا ہے نا وہ اتنا چل ہو کے بیٹھا ہوا ہے، مطلب میں مینیجر ہوں نا تو میں یہ جو امپلائیز ہیں یہ سارے میرے سمجھے کہ میرے آگے کے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ میرے نوکر ہیں، صحیح، میں جو چاہوں گا وہ میں ان سے کرواؤں گا، سارے کام انہوں نے کرنے، کریڈٹ میرا ہے، باس کے آگے ریپوٹیشن میری اچھی ہوگی اور کام سارے ہی کریں گے، ہاں لیکن اگر کہیں خرابی ہوئی نا تو سارا میں ڈال دوں گا ان پہ کہ یہ کچرے دیے ہوئے آپ نے، میری تو کوئی غلطی نہیں کیونکہ میں تو مینیجر ہوں۔ تو یہ بھی ہم اپنی ذمہ داریوں سے نا ایسے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یاد رہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے جی، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی ہی زیادہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلسلے میں متوجہ رہنا ہے اور اس میں غفلت سے بچنا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو لوگوں پر حاکم مقرر کر دے، ولی مقرر کر دے، تو اس شخص کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے، اپنے منصب میں، اپنے عہدے میں ان کاموں میں خیانت نہ کرے۔ اگر خیانت کرتا ہوا اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اللہ، تو اسی طرح دیگر حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے شخص پر جس کو حاکم مقرر کر دیا گیا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ خیر خواہی نہ کرے، بھلائی نہ کرے، تو ایسے شخص کی جنت کی خوشبو ایسے شخص پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آپ یہ حاکم کی بات کر رہے ہیں تو مجھے کچھ پاکستان کے کچھ پولیٹیشنز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، تو کیونکہ ہم پر بھی کچھ ایسے حکمران مسلط ہیں جو ٹھیک طریقے سے ہماری یا تو ان تک بات پہنچتی نہیں ہے یا پہنچائی نہیں جاتی، یا تو اگر پہنچ جاتی ہے تو ویسا رسپانس نہیں ملتا۔ اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ مین فار ایگزامپل اگر وہ منسٹر ہے تو وہ منسٹر کیونکہ وہ ایک اس کا رتبہ ہے، ایک اس کا روب ہے، تو وہ اپنے سے نیچے والے جتنے بھی نیچے کے اگر ٹاؤن کے وغیرہ کے تو وہ ان سب کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، اس سے اوپر چل جاتے رہے ذمہ داری بڑھتی رہتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بات نیچے سے ہی دبا دی جاتی ہے، کئی معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر پہنچے گی تو کچھ کام ہوگا نا، مثال کے طور پہ امپلائی ہے اور کچھ مسئلہ ہو گیا امپلائیز کے درمیان تو وہ آپس میں ہی کہیں گے کہ یار مالک تک جائے نہ بات، مینیجر تک بھی نہیں جانے نہ جائے بات، مینیجر تک پہنچ گئی تو مینیجر اپنی کرسی دیکھ رہا ہوگا، اب مینیجر بھی کئی معاملات میں مینیجر بولے گا بھائی صحیح بات ہے میری کرسی خطرے میں۔ پکڑا اچھا گیا۔ کرسیوں کی جو بات ہے تو میں چاہ نہیں رہا تھا کہ ہماری گفتگو اس طرف چلے، لیکن چلیں ایک بات چھڑی ہے تو اصلاح کی نیت سے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اگر دیکھا جائے اس وقت سیاسی معاملات کو بھی دیکھا جائے تو لوگ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایسا ہی اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے، کرسیوں کے لیے لڑا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ ہم بزرگان دین کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ منصب سے، کرسیوں سے، اس طرح کے عہدوں سے وہ پیچھے ہٹتے تھے، اور بالخصوص سرکاری جو عہدے ہیں ان سے تو بزرگان دین کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، یعنی ذاتی طور پر یہ طلب نہیں ہوتی تھی، خواہش نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے۔ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو قاضی وقت کا عہدہ قبول کرنے کا کہا گیا تو آپ نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو آپ نے جب انکار کیا تو اس وقت کے حاکم نے آپ کو قید میں ڈال دیا، اور آپ صرف یہ عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے قید میں زندگی گزاری، عمر گزاری، اور اسی قید میں آپ کا وصال انتقال ہوا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے آپ نے ایک سرکاری عہدے کی خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اے ابو ذر آپ کمزور ہیں، انک ضعیف، آپ کمزور ہیں، اور یہ جو عہدہ ہے سرکاری عہدہ یہ امانت ہے، اور اس عہدے میں اگر کسی نے غفلت کا اظہار کیا، اس کی ذمہ داری پوری نہ کر سکا تو فرمایا کہ اس کی قیامت کے دن سب پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی کس طرح تربیت فرماتے تھے کہ اگر کسی نے عہدے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تو فرمایا یہ بہت قیمتی عہدہ ہے،
اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو حاکم ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جتنی بڑی سیٹ ہے، مثال کے طور پر وزیر اعظم کا عہدہ ہے. اب وزیر اعظم کا عہدے کا مقصد کیا ہو گیا کہ پورے ملک کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے. اگر قوم بھوکی مر رہی ہے، اگر لوگ مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں، اگر بچے بھوک پیاس سے بیچارے تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس کمانے کے لیے اب اسباب ختم کر دیے گئے، ٹھیک ہے، تو ان سارے معاملات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ عوام کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، دودھ کے ریٹ بڑھ گئے، یعنی جو ضروریات زندگی ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، وہ تو عوام الناس کے لیے آپ نے اس میں سہولت پیدا کرنی تھی، آسانی پیدا کرنی تھی، تاکہ عوام، یہ بنیادی چیز ہے نا، تو اس کو مشکل کر دیا گیا. معاشی زندگی لوگوں کے لیے بہت مشکل بنا دی گئی. تو اس کے سلسلے میں کس قدر جو ہے وہ پکڑ ہوگی. اچھا، آپ نے بتایا کہ عہدہ نہ لینے کی وجہ سے جیل میں چلے گئے. یہاں عہدہ لینے کی جنگ میں جیل میں چلے جاتے ہیں، اور جیل میں تو خیر اب جاتا کوئی نہیں، لنڈن وغیرہ بھاگ جاتے ہیں. خیر بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم گئے، بات یہاں تک گئی کہ وزیر اعظم کی جو ذمہ داری ہے وہ جواب دہ ہے. اب جو وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، گزشتہ ہو، اپ کمنگ ہو، تو ہمارے یہاں تو وزارتیں فوراً بدل جاتی ہیں. 3 گھنٹے پہلے دیکھو تو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، 3 گھنٹے بعد کچھ ہو رہا ہوتا ہے. خیر، تو اب جیسے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ یہ رو رہے ہیں کہ بھائی بات یہ، میں کوشش کر رہا ہوں، نیچے والے نہیں ہونے دے رہے. نیچے والے یہ رو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. مطلب ذمہ داریوں کا احساس نہ ہونا، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی بات پائی جا رہی ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اس کو موضوع کو دوبارہ پیچھے لے جانا چاہوں گا، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی پولیٹیکل کنورسیشن ہو رہی ہے. تو میں جو سمجھتا ہوں اس کی وجہ، اب وجہ کی طرف جاتے ہیں کہ بچپنے ہی سے اگر تربیت نہ ہو، اس کا فقدان کیا ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، میں ایک اسلامی موضوع پر، ایک اصلاحی موضوع پر کنورسیشن کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں تربیت کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ والدین نے اس انداز سے تربیت کی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، میں کسی ہوٹل یا کسی ڈھابے پر بیٹھ کے، کسی چوک پر بیٹھ کے چھٹا لگا رہا ہوتا یا کچھ بھی کر رہا ہوتا ایکس وائی زی. تو تربیت کا فیکٹر اگر بنیاد سے ہی دیا جائے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، جی، یہ سارے کے سارے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کی وجہ سے. جب بندہ اپنے حق کو ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بچے کی یا انسان کی شروع سے ہی ایک ایسی تربیت کا اہتمام کیا جائے بنیادوں میں، تاکہ اس کو بچپن سے ہی پتا ہو کہ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور یہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ والدین کریں گے. اولین ترجیح والدین کی ہے، ذمہ داری والدین کی. یہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم ذمہ داری کی بات آ گئی. جی بالکل، یعنی والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں کہ وہ اس بات کے نگراں ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا تمہاری ذمہ داری کیا ہے. جب وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ بھی آگے چل کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا. والدین کو خود اپنی ذمہ داری نہیں معلوم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ والد صاحب گھر میں موجود ہیں، باہر کوئی آیا کہ بھئی ابو کو بلا دو، بچہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ پیغام ابو تک لایا کہ ابو آپ کو باہر آپ کے دو، ذمہ داری کے ساتھ. ابو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں گھر پہ نہیں ہوں. جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ ایک ہر گھر کا بس مسئلہ ہے، سب بہت سارے لوگ ریلیٹ کر رہے ہوں گے. تو اب والد نے کیا کیا؟ یہاں پر اپنے بچے کی بنیاد میں جھوٹ ڈال دیا. صحیح. اب جب وہ بڑا ہو کر جھوٹ بولے گا تو والدین کہتے ہیں تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو. اب وہ غور کرنا چاہیے کہ سکھایا کس نے، سکھایا کس نے. حالانکہ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے، کامن ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کاپی رائٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہر چیز کو وہ اپنے ارد گرد کے اطراف کے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بچے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ نے اس کو جھوٹ بول کر دکھا دیا، ایک راستہ کھول دیا، تو آپ نے یہ دروازہ شر کا کھولا ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ جب بھی جھوٹ بولے گا تو اس کا گناہ، اس کا ذمہ کس کا ہوگا؟ یہ والد کا ہوگا، یا جس نے بھی سکھایا اس کے لیے دروازہ کھولا وہ ذمہ دار ہوگا. لہذا اس سلسلے میں والدین کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں ابتدائی سے بتائیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہم والدین جو ہے وہ بچوں کو اپنے مفاد کی چیز سکھا دیتے ہیں، جو اپنے فائدے کی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر والدہ ہیں تو بیٹا دادی کے گھر نہیں جانا ہے، دادی والوں سے یا باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے اتنی اچھی طرح نہیں ملنا ہے. اس طرح کی باتیں. اور بنیاد میں آ گئی، بچے بنیاد میں آ گئی، یار دادی والوں سے صحیح سے نہیں ملنا.
اور باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا تم نے اپنے نانی والوں سے صحیح طرح نہیں ملنا ہے، اور اس طرح کی باتیں. اب جب بچہ بڑا ہو کر دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں مل رہا تو اب والدین کو شکوہ کہ خاندان میں نہیں جاتا، ملتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تربیت تو آپ نے کی ہے. ایسا ہی ہے. تو بہرحال بنیاد سے بچے کی اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے چل کر ہر مقام پر، اب دیکھیں یہی بچہ ہے جو آگے جا کر ایک شوہر بنے گا، ایک بہن کا بھائی بنے گا، ٹھیک ہے نا، ایک استاد بنے گا، ایک شاگرد بنے گا، ایک باس بن سکتا ہے، باس بنے گا، ایک سیٹ ہوگا، کوئی نوکر کہیں جا کر پرائم منسٹر بن گیا، ہو سکتا ہے یہی وزیر اعظم بن جائے. تو جب آپ نے اپنے بچے کی تربیت شروع سے کی ہوگی اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہوگا تو امید ہے کہ پاکستان کا جو حال ابھی ہے انشاءاللہ یہ حال نہیں ہوگا اگر اچھی تربیت ہم کریں. اس میں یاد رہے کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے. اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت تھے، آپ نے بھی حکومت کی ہے اور ایسی حکومت کی کہ آج تک آپ کا سکہ جو ہے وہ چمک رہا ہے، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے نظام کو آج بھی جو ہے وہ لوگ رائج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ کا آج بھی جو ہے وہ نظام حکومت جو ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، مثالوں میں شامل عمل کیا جاتا ہے. تو وہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بکری کا بچہ بھی نہر فرات کے کنارے پیاسا مر جاتا ہے تو پھر اس کا جواب دے بھی فاروق اعظم ہے. ٹھیک. پھر آپ نے وہ بڑھیا کا واقعہ سنا ہی ہوگا، ایک معروف واقعہ ہے. کس طرح اپنی یہ تھی احساس ذمہ داری، کیا کہ آپ رات میں گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، یعنی اپنی رعایا کی خبرگیری رکھا کرتے تھے. حاکم وقت تھے آپ، اور آپ کا کتنا سادہ سا انداز تھا، آپ گشت کیا کرتے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ ایک بوڑھیا اس کے بچے بھوکے ہیں تو پھر آپ دیکھیں المختصر آپ اپنے بیت المال جاتے ہیں، بیت المال سے جو مال ساز و سامان اس کی ضرورت کا تھا اس کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ سامان اپنے کندھوں پر لاتے ہیں. خادم نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے دے دیجیے. کہا نہیں، قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، لہذا آج یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے، مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا کہ آپ وہ سامان لے کر اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے بناتے ہیں خود، اور پھر آپ جاتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کھلا دیا پلا دیا لوٹ جائیں، آپ کھڑے رہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کو جب انہوں نے کھا لیا پی لیا تو ان کے ساتھ آپ نے کھیلنا شروع کیا تاکہ ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے. خادم نے کہا حضور جب کھلا دیا پلا دیا تھا تو آپ لوٹ جاتے، اتنا رکنے کی کیا ضرورت تھی. تو کہنے لگے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے ان بچوں کے چہروں پر غم کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، یہ میری وجہ سے رونے میں مبتلا ہوئے ہیں، تو لہذا میں نے چاہا کہ جب تک انہیں ہنسا نہیں دوں گا، خوش نہیں کر دوں گا، اس وقت یہاں سے یہ بھی ان کی ذمہ داری، یہ بھی ذمہ داری. اللہ تو ہمارے اسلاف اس طرح اپنی ذمہ داری کو ادا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بہت گہری گفتگو اور بہت باریک نکات آپ نے دے دیے. اللہ کرے کہ اس طرح کی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں آ جائے اور ہر درجے کو، میں دوبارہ سے مورل میں ہر چیز کو کور کروں گا، ورنہ کیونکہ لوگ ہیں نا سوچنے والے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، وہ پتہ چلے یہی کلپ نکل گیا کہ دیکھو یہ لمحہ فکر میں سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. تو سیاسی نہیں ہے، بات ہے ہم کر رہے ہیں تربیتی گفتگو. علامہ صاحب موجود ہیں، اسلام کی روح سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے. حضرت اختتام میں چاہوں گا کہ وہی بنیاد کی طرف میں لے جانا چاہوں گا، کیونکہ ہر انسان ہو سکتا ہے حاکم نہ بنے، میں نہیں بنوں گا وزیر اعظم، مجھے بننا بھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں نا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہر چیز میں، لیکن والدین تو ہر کسی نے تقریباً بننا ہے، اولاد ہر کوئی ہے، استاد کسی نے بننا ہے، کسی نہ کسی میجر. اگر میں بات کروں بیسک ٹیچر بن سکتا ہے، باس بن سکتا ہے، امپلائی بن سکتا ہے. تو اس طبقے کو کوئی ایک میسج، کوئی ایک مورل آپ دینا چاہتے ہیں؟ چند ایک باتیں ہیں کہ جو ہر عہدے ہر منصب سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی عہدے پہ فائز ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ماتحتوں میں شریعت کو نافذ کرنا ہے. اپنے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو شریعت آپ سے کہہ رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے، آپ نے شریعت کا نفاذ رکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ عدل و انصاف کو قائم رکھیں. اسی طرح اپنے ماتحت پر ظلم نہ ہونے دیں، یا ظالم آپ نہ بنے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی آپ کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا ہو، پریشان ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. لہذا آپ جب اپنے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سے کوئی بدظن نہیں ہوگا، کوئی آپ کے لیے بدگمان نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، شفقت کرے، رحم سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ. امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ کریم ہمارے علامہ صاحب کو بھی سلامت رکھے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی لمحہ فکر سیزن 2 کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی نیک دعاؤں میں
اپنے دوست شاہزیب معصومی اور علامہ صاحب کو بھی یاد رکھیں، اسپیشلی میری پوری ٹیم کو جو کہ اس کیمرہ کے پیچھے بیٹھی ہے اور یہ سارے کاموں کو دیکھ رہی ہے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کا بھی اللہ پاک حصہ اس میں قبول کرے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔